बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना था। नीशापुर के बाग शादियाख में बड़ी चहल पहल थी। हर किसी की ज़बान पर सल्जूकियों का तज़किरा था। सल्जूकी वो गज़ तर्कमान पहाड़ी खाना बदोश जो तहज़ीब व तमद्दन से नावाकिफ़ थे, आज नीशापुर जैसे इल्म परवर शहर पर काबिज़ हो चुके थे। हर चेहरे पर दबा दबा इज़्तिराब था और हर आंख में उम्मीद का दिया रोशन कि देखें ये नए हुक्मरान शहर वालों के साथ शायद अच्छा सलूक करते हों। अचानक शोर उठा, वो आ गए, वो आ गए। पूरा शहर नए हुक्मरान की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया था। लोग बड़ी हैरत और दिलचस्पी से अपने नए हुक्मरान को देख रहे थे, जिसके साथ ना तो जर्क बर्क लिबास पहने खुदाम की फौज थी, ना भारी भरकम और पुरतकल्लफ साजो सामान साथ था। और फातेह सालार का अपना ये हाल था कि कमर से तुरकश और बाजू से कमान लटक रही थी। बदन पर एक सादा सी कबा थी, सर पर अमामा और पाँव में मोजे थे। लेकिन इस सादा लिबास अमीर की शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी कि देखने वाला पहले ही नज़र में मरऊब हो जाता था। फातेह अमीर का काफिला बागे शादियाख में जाकर ठहरा। दूसरे दिन फातेह अमीर ने दरबार आम मुनक्कद किया। नीशापुर के शहरियों ने देखा कि इस दरबार में अमीर, गरीब, आला और अदना सब मिलकर बैठे हैं और किसी को किसी पर फोकियत नहीं दी जा रही थी। ना किसी को गरीब होने की वजह से कमतर समझा जा रहा था, ना किसी को दौलतमंद या साहिब असर रसूख की वजह से ज़्यादा इज्जत दी जा रही थी। फिर ये कि दरबार में हर एक को सवाल करने की इजाज़त थी। जिसका जी चाहता उठकर नए हुक्मरान से सवाल कर लेता। इसी दौरान कादी साद उठे और कहने लगे, पर्दा गैब में बहुत सी चीज़ें पोशीदा हैं, नहीं मालूम कि अभी और क्या होना है। होशियार रहिए, अल्लाह से डरिए, इंसाफ कीजिए, सितम रसीदा और दरमांदा अफराद की बात सुनिए और लश्कर को जुल्म करने की आज़ादी ना दीजिए कि बेइंसाफ़ी मनहूस होती है। फातेह सालार ने बड़े तहम्मुल से इन बातों को सुना और फिर वो यूं गोया हुआ, जो कुछ आप फरमाते हैं मैंने इसको कबूल किया, इसके मुताबिक काम करूंगा। हम नौवारद और गरीब लोग हैं, यहाँ की रस्मों से ना वाकिफ़ हैं। अगर कोई नसीहत की बात हो तो कहला भेजने में दरेग ना कीजिएगा। नए हुक्मरान ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने फौज को सख्त ताकीद कर दी कि किसी शहरी को ना लूटा जाए और ना परेशान किया जाए। नीशापुर के शहरी अब पुरसकून थे। इन्हें यकीन हो गया था कि नया हुक्मरान जो कहता है वो करके दिखाता है। नाजरीन, ये हुक्मरान थे तुगरल बेग मोहम्मद, दौलत सल्जूकिया के पहले फरमारवा। उन्होंने अपनी बेमिसाल शुजात और गैर मामूली फरासत से काम लेते हुए आलम इस्लाम को एक मरकज़ और महवर पर मुत्तहिद कर दिया और सल्जूकी हुकूमत को ऐसी मजबूत बुनियाद फराहम कर दी कि सल्जूकी हुक्मरान तकरीबन 300 बरस तक दुनिया भर के मुसलमानों की क़यादत करते रहे। तुगरल बेग मोहम्मद को तुगरल बक या तुगरल बे भी कहा जाता है। आपका पूरा नाम रुकनुद्दीन अबू तालब मोहम्मद बिन मिकाइल है। आप सल्जूकी हुकूमत के पहले फरमारवा हैं। सल्जूकियों की इब्तदा कैसे हुई, इसके लिए हमें माजी की सिमत सफ़र करके 4वीं सदी हिजरी या 10वीं सदी ईस्वी में जाना होगा। माजी में सफ़र करके अगर दरियाए सीहून के किनारे ख्वारज़म तक और फिर ख्वारज़म से फुरादा और दस्तान तक के इलाके पर नज़र डाली जाए तो खाना बदोश लोगों की एक कौम नज़र आती है। कहते हैं कि ये लोग कभी तुर्कस्तान और बलादे चीन के दरमियान एक बड़े पहाड़ी दर्रे में आबाद थे। बाद में ये लोग तुर्कस्तान में आकर बस गए। ये कौम हमें तहजीब व तमद्दन से नावाकिफ नज़र आती है। भेड़ बकरियां और घोड़े पालना इनका पेशा है। सादगी, मेहनत और जफाकशी इनका शेवा है। भेड़ बकरियों के बालों या ऊन से इनका लिबास तैयार हो जाता है और इन्हीं जानवरों की खाल खैमे बनाने में काम आती है। ये नस्लन तुर्क हैं। अरब वाले इन्हें अगोज़ और दूसरे लोग गुज़ कहते हैं। जब गुज़ तुर्क कबाइल पहाड़ी दर्रे से निकलकर तुर्कस्तान के इलाके में आबाद हुए तो तुर्क इलाके पर एक शख्स बेगू की बादशाहत कायम थी। गुज़ कबीले की क़यादत एक बहादुर और जर्री इंसान दुक्का के हाथों में थी।
دکا کو قدرت نے محض شجاعت اور دلیری جیسے اوصاف ہی سے نہیں نوازا تھا، بلکہ وہ بے حد ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا، اور اکثر معاملات میں اس کی رائے بہت صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بیگو اسے بے حد عزیز رکھتا تھا اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ دکا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق کو ابتدا ہی سے اعلیٰ تربیت ملی۔ شاہی خاندان کے قرب کی وجہ سے لڑائی کے تمام مروجہ فنون میں مہارت حاصل ہو گئی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو دکاک کا انتقال ہو گیا۔ بیگو نے محسوس کیا کہ سلجوق بہادری اور جواں مردی جیسے اوصاف سے مزین ہونے کے ساتھ شرافت اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ بیگو نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا اور اسے باشی کا لقب دیا، یعنی قائد لشکر یا سالار فوج۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس پر بیگو کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے بیگو کے دربار کے دوسرے عہدیدار اور شاہی خاندان کے لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلجوق نے محسوس کیا کہ اب ان کا بیگو کے دربار میں رہنا مفید نہ ہوگا، چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر جند چلے آئے۔ جند دریائے سیہون کے قریب ایک بڑا شہر تھا جو خوارزم سے 10 دن کی مسافت پر تھا۔ اس علاقے پر امیر نوح بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ یہاں رہتے ہوئے ترکمانوں کا مسلمانوں سے میل جول بڑھا اور سلجوق دین اسلام سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے بیشتر افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سلجوکیوں کے نئے دور کا آغاز تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بیگو جند والوں سے ہر سال خراج لیا کرتا تھا۔ سلجوق جب اسلام لے آئے تو انہوں نے بیگو کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ بیگو کو یہ جسارت بڑی ناگوار گزری۔ اس نے جنگ کے لیے فوج بھیج دی۔ سلجوق بڑی دلیری سے لڑے اور بیگو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے اطراف کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوکیوں کو زیر کرنا آسان نہیں ہے۔ ناظرین، 382 ہجری یعنی 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے سامانیوں کے علاقے ماوراء النہر پر حملہ کر دیا۔ شہاب الدولہ بغرا خان کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ سلجوکیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج شکست کھا کر بلاساؤن کی طرف بھاگ گئی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی۔ اتنے طاقتور حکمران کو سلجوکیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی تو دور دور تک سلجوکیوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق کا 107 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: میکائیل، اسرائیل، یونس، نہال، موسیٰ۔ میکائیل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک کا نام چغری بیگ داؤد اور دوسرے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم خیال یہ ہے کہ ان کی پیدائش 380 ہجری یعنی 990 عیسوی اور 995 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ وہ ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے تغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور چغری بیگ نے ہمیشہ تغرل بیگ کی اطاعت کی۔ بغرا خان سے جنگ کے بعد سلجوقی جن سے بخارا آ کر آباد ہو گئے۔ بغرا خان نے بڑی کوشش کی کہ تغرل بیگ اور چغری بیگ دونوں اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ دونوں کو بے بس کر سکے، لیکن دونوں بھائیوں میں اتنا ایکا تھا کہ جب تغرل بیگ بغرا خان کے پاس جاتے تو چغری فوج کی نگرانی کرتے تھے، اور جب چغری بغرا کے پاس جاتے تو تغرل فوج کی نگرانی کے لیے موجود رہتے تھے۔ آخر ایک دن بغرا خان نے تغرل کو گرفتار کر لیا اور چغری کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج بھیج دی۔ چغری بیگ نے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بغرا خان کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس سے مرعوب ہو کر بغرا خان نے تغرل کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد تغرل اور چغری دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر جند چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ تغرل بیگ اور چغری بیگ نے خاموشی سے گزارا۔
وہ اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے لیکن دوسرے علاقے پر فوج کشی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ماورال نہر کے سلجوکیوں کی قیادت ارسلان کے پاس رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماورال نہر میں سامانی حکمران تھے جبکہ عراق کا پورا ملک اور خراسان کو چھوڑ کر باقی ایران بنی بویہ کے قبضے میں تھا۔ ادھر شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب سامانی حکمران کمزور ہو گئے تو غزنیوں کا دور حکومت آ گیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی قوت مجتمع اور یکجا نہیں تھی بلکہ مختلف محاذوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ان حالات میں تغرل بیگ اٹھے اور انہوں نے صرف 24 سال کے عرصے میں ایک وسیع علاقے کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلامیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔ ناظرین، شعبان 429 ہجری یعنی مئی 1037 عیسوی میں تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی۔ جس میں کامیابی کے بعد ابراہیم انیال نیشا پور پہنچے اور شہریوں کو پیغام دیا کہ اطاعت کرتے ہو تو دروازہ کھول دو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہر بھر میں اس پیغام سے کھلبلی مچ گئی، تاہم اس شرط پر کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی نیشا پیر والوں نے اطاعت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وسط رمضان 429 ہجری یعنی جون 1038 عیسوی میں خود تغرل بیگ نیشا پور پہنچ گئے اور وہاں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ نیشا پور کی فتح سلجوکیوں کی تاریخ میں نہایت اہم موڑ ہے۔ سلجوکی اب تہذیب سے ناآشنا پہاڑوں میں پلنے والی خانہ بدوش قوم نہیں تھی بلکہ جہاں گیری اور کشور کشائی کا عزم لیے بہادر اور جفاکش افراد کی ایک بہت بڑی جمعیت تھی۔ اسے دیکھ کر اب کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی قوم ہے جو گزشتہ 50 سال سے بے خانامہ تھی اور مختلف علاقوں میں آباد ہونے کی سعی ناکام کی جاتی تھی۔ سلجوکیوں کی اس کامیابی میں ان کے شاندار اوصاف کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا بچہ فنون حرب کا ماہر اور جفاکشی کی زندگی سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے سردار لڑائی میں خود پیچھے رہ کر سپاہیوں کو آگے بھیجنے والے نہ تھے بلکہ خود پیش رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں کمال کا نظم و ضبط تھا۔ ان کا زاد راہ مختصر تھا اور وہ جنگلوں اور بیابانوں میں مہینوں سفر کر سکتے تھے۔ موسم کی سختیاں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھیں اور راستوں کے نشیب و فراز ان کا حوصلہ پست نہ کر سکتے تھے۔ 429 ہجری میں نیشا پور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال تغرل کے لیے بے حد اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے کہ اس عرصے میں انہیں ہر آن نت نئے حریفوں سے الجھنا پڑا اور مختلف بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے۔ بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ جب تغرل بیگ نے خراسان فتح کیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو جمع کر کے باہمی اتفاق اور اتحاد کا درس دیا اور سب سے متحد رہنے کا عہد لیا۔ اس موقع پر تغرل بیگ نے اپنے بھائی کو ایک تیر دیا اور کہا کہ اسے توڑ دو۔ بھائی نے تیر کو فوراً توڑ دیا۔ پھر تغرل نے 2 تیر نکال کر دیے اور کہا انہیں توڑ دو۔ بھائی نے انہیں بھی توڑ ڈالا۔ اس کے بعد تغرل نے 3 تیر دیے اور توڑنے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی ان تینوں تیروں کو ذرا مشکل سے توڑ سکے۔ پھر تغرل نے 4 تیر دیے اور کہا اب انہیں توڑ کے دکھاؤ۔ تغرل کے بھائی سارا زور لگانے کے باوجود 4 تیروں کو نہ توڑ سکے۔ تغرل نے کہا ہماری بھی ایسی ہی مثال ہے، اگر ہم الگ الگ رہے تو دشمن ایک ایک پر حملہ کرے گا اور آسانی سے ہمیں توڑ کر رکھ دے گا، اور اگر ہم ملے رہے تو طاقتور سے طاقتور دشمن کو بھی ہم پر حملہ کرنے کی مجال نہ ہوگی، اور جب کوئی حملہ کرے گا وہ خود ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ خراسان کی فتح کے بعد تغرل بیگ نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ القائم امر باللہ کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے یہ خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر تغرل کی حکومت کو اپنی سند عطا کی بلکہ تغرل کو رکن الدین کا لقب بھی دیا۔ امیر تغرل محمد بیگ نے نیشا پور کے انتظامات درست کرنے کے بعد اپنے بھائی ابراہیم انیال کو فوج دے کر جبال کی طرف بھیجا۔ ابراہیم نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر لیے۔ دوسری طرف تغرل نے جرجان اور طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ جرجان اور طبرستان کی فتح کے بعد تغرل نے شمال کا رخ کیا جہاں انہوں نے خوارزم کی مہم میں چغری بیگ داؤد کی مدد کی۔
1042 میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوکیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے تغرل رے واپس آئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے قزوین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ پھر ہمدان کی باری آئی اور یہ شہر بھی تغرل کی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ 1048 میں ماورال نہر کی طرف سے غز ترکمانوں نے تغرل بیگ کے علاقے پر یلغار کر دی۔ تغرل نے نہایت ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف پھیر دیا۔ پیچھے پیچھے ابراہیم نیال کی قیادت میں سلجوکی لشکر روانہ ہوا۔ غز ترکمان آرمینیا میں گھس گئے اور روم میں اور الجزیرہ کی سرحد پر واقع اہم مقام ملازگرد کو فتح کر لیا۔ پھر وہ بلاد روم میں داخل ہو کر طرابزون تک کے علاقے کو پامال کرتے چلے گئے۔ رومیوں اور ریاست انجاز موجودہ جارجیا نے مزاحمت کی، لیکن جنگ میں غز ترکمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ انجاز کا شاہ کاریت گرفتار ہو گیا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا۔ قیصر روم نے یہ رنگ دیکھا تو فوراً اپنے سفیر دوڑائے، جنہوں نے تغرل بیگ کے پاس پہنچ کر انہیں قیمتی تحائف پیش کیے اور درخواست کی کہ بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی جائے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کر لیں۔ تغرل نے اس موقع پر بے حد بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر کی سفارت کو قبول کر لیا اور بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے شاہ کاریت کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا۔ اس رحم دلانہ سلوک کی وجہ سے قیصر نے قسطنطنیہ میں مسجد آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ مسجد از سر نو تعمیر کی گئی، مسلمان وہاں آزادی کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے اور تغرل بیگ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اس جنگ کی بدولت سلجوکیوں کو ایک طرف بہت سا مال غنیمت ملا، دوسری طرف ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور مغربی فرات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد تغرل نے اصفہان کو بھی اپنا مطیع کر لیا۔ ناظرین، 1054 میں تغرل نے ایک بڑی فوج کے ساتھ آذربائیجان پر چڑھائی کر دی۔ وہاں کی حکومت نے اظہار اطاعت کیا، تغرل کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اسی سال موصل والوں نے بھی تغرل کی اطاعت قبول کر لی اور یہاں بھی تغرل کا خطبہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد تغرل شیراز، جنزہ اور دیار بکر کو بھی مسخر کر چکے تھے۔ تغرل نے خلیفہ قائم بامر اللہ سے اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بھتیجی چغری بیگ کی بیٹی خدیجہ ارسلان خاتون کی شادی خلیفہ قائم بامر اللہ سے کر دیے۔ محرم 445 ہجری یعنی اپریل 1053 میں نکاح ہوا اور شعبان میں رخصتی عمل میں آئی۔ محرم 447 ہجری اپریل 1055 میں تغرل نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی۔ خلیفہ نے تغرل کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ تغرل نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق اور کردستان کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ سلجوق عراق میں آ جائیں۔ 22 رمضان المبارک 447 ہجری یعنی 15 دسمبر 1055 کو جمعہ کے دن بغداد کے ممبروں پر تغرل کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا۔ اب تغرل نے دارالخلافہ آنے کی اجازت طلب کی، جو خوشی سے دے دی گئی۔ تغرل نہروان تک پہنچے کہ بغداد سے اعلیٰ حکام اور امراء استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ تغرل 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچے اور باب الشماسیہ پر قیام کیا۔ پھر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تغرل خراسان سے بغداد تک کے علاقے پر حکمران تھے، لیکن یہ خلافت کا احترام تھا کہ تغرل خلیفہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہے۔ 1056 میں پھر کچھ بغاوتیں ہوئیں۔ 10 ذی-القعدہ 448 ہجری یعنی 19 جنوری 1057 کو تغرل بغداد سے موصل روانہ ہوئے۔ جہاں ایک شخص بصاصری فتنہ انگیزی میں مصروف تھا، بصاصری بھاگ کر الرجا چلا گیا۔ تغرل نے موصل، سنجار اور جزیرہ ابن عمر فتح کیا۔ ان شہروں کو مسخر کرنے کے بعد تغرل 25 ذی-القعدہ 449 ہجری یعنی فروری 1057 کو عباسی خلیفہ قائم بر اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں تاج اور زرین امامہ پہنانے کا حکم دیا۔ گلے میں ہار ڈالا گیا۔ 7 پارچوں کی خلعت عطا کی، جس میں 7 ولایتوں کی طرح اشارہ کیا گیا۔ کمر میں زر نگار تلوار باندھی گئی۔ اس موقع پر خلیفہ نے تغرل کو الملک
المشرق و المغرب یعنی مشرق و مغرب کا بادشاہ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک تغرل کچھ داخلی تنازعات میں الجھے رہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بصاصری نے پھر بغاوت کی۔ تغرل ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد کی طرف چلے۔ خلیفہ خود ان کے استقبال کے لیے آئے، ایک تلوار عنایت کی۔ 25 ذی-القعدہ 451 ہجری یعنی 1 جنوری 1060 عیسوی کو تغرل شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ ان کے خیر مقدم کے لیے پورا شہر امڑ آیا۔ تغرل نے خلیفہ کے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لی اور ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے خلیفہ کے مخصوص کمرے تک گئے۔ یہ عظیم سپہ سالار کی شان تھی کہ وہ ایک وسیع مملکت پر حکمران ہونے کے باوجود خلافت کے احترام میں خلیفہ کے خچر کی باگ تھامے پیدل چل رہا تھا۔ بہت جلد بصاصری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب مملکت اسلامیہ میں امن و چین تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی جو پہلے حاصل تھی۔ 452 ہجری یعنی 1060 عیسوی میں تغرل کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ ان کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر گئیں۔ اس کے اگلے سال تغرل نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تغرل سے کر دیں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ یہ ایسی عزت کی بات تھی جو پہلے بڑے سے بڑے فرمانروا کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے سوچ بچار کے بعد اپنی بیٹی سید النساء کا نکاح تغرل بیگ سے کرنے کی اجازت دے دی۔ شعبان 454 ہجری اگست 1062 عیسوی میں نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ ربیع الاول 455 ہجری یعنی مارچ 1063 میں تغرل رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر وہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ تغرل بیگ نے رے سے باہر واقع ایک گاؤں میں قیام کو ترجیح دی کہ وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ اس گاؤں میں اچانک تغرل کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنے کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رکا۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ 455 ہجری یعنی 4 ستمبر 1063 کو اس عظیم سلجوقی فرمانروا نے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ انہیں رے میں سپرد خاک کیا گیا جو آج کل تہران کہلاتا ہے۔ تغرل بیگ محمد کی شخصیت میں ہمیں ایک غیر معمولی صلاحیتوں والا انسان نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں جس کمال ہوشمندی اور دانائی سے کام لیتے ہوئے ایک وحشی اور غیر متمدن قوم کو دنیائے اسلام کا امام بنا دیا، وہ بجا طور پر حیران کن ہے، اور یہ بات تغرل کی سیاسی بصیرت، قائدانہ صلاحیت اور مسالی جرأت کی عکاسی کرتی ہے۔ تغرل بیگ محض ایک حکمران یا جنگجو سالار ہی نہیں تھے، ایک اچھے منتظم، ایک عادل فرمانروا اور ایک رحم دل انسان بھی تھے۔ بردباری اور حلم ان کی شخصیت کے نمایاں جزو تھے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ صحیح اور سچا عقیدہ رکھنے والے خدا ترس انسان تھے۔ دین اسلام سے انہیں والہانہ محبت تھی۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کا بھی لازماً اہتمام کرتے تھے۔ ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ انہیں مساجد تعمیر کروانے سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں کوئی عمارت بنواؤں اور اس کے پہلو میں مسجد نہ ہو۔ آپ نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ اتوار اور بدھ کو خود مقدمات کی سماعت کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ تغرل کو علم سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے علماء کرام کو بہت عزت دی تھی۔ ان کے وزیر ابو نصر محمد بن منصور جو عبد الملک الکندری کے لقب سے مشہور تھے، بڑے علم دوست انسان تھے۔ وہ دولت سلجوقیہ کے قابل ترین وزیر تھے۔ تغرل پرتکلف لباس کے قائل نہ تھے اور ہمیشہ سادہ اور سفید لباس ان کا پہناوا ہوتا تھا۔ گو کہ تغرل کو اپنے دور حکومت میں جنگوں سے فرصت نہ ملی، لیکن جہاں تک ہو سکا انہوں نے رفاہی کام انجام دینے کی کوشش کی۔ رے کا شہر ہنگاموں میں تباہ ہو گیا تھا۔ تغرل نے اسے از سر نو تعمیر کروایا۔ مورخ ابن کثیر کے مطابق تغرل حلیم الطبع تھے۔ وہ بھید کو چھپاتے تھے اور دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے تھے۔ تغرل خون بہانا پسند نہ کرتے تھے، نہ محرم کی بے حرمتی کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی کثرت سے خیرات کی اور مساجد خوب بنائیں۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق تغرل نے رعایا میں انصاف و عدل عام کیا اور خوشحالی کی دولت ہر سو پھیلا دی۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔